औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। पहले शजरे को देख लेते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन सैयदना अब्दुल्ला बिन सैयदना अब्दुल मुत्तलिब बिन सैयदना हाशिम बिन सैयदना अब्दुल मनाफ बिन सैयदना कुसा बिन सैयदना किलाब बिन सैयदना मुर्रा बिन सैयदना काब बिन सैयदना लुई बिन सैयदना गालिब बिन सैयदना फ़हर बिन सैयदना मालिक बिन सैयदना नज़र बिन सैयदना किनाना बिन सैयदना खुज़ैमा बिन सैयदना मुदरिका बिन सैयदना इलियास बिन सैयदना मुज़र बिन सैयदना निज़ार बिन सैयदना माद बिन सैयदना अदनान बिन सैयदना अद बिन सैयदना आदत बिन सैयदना यसा बिन सैयदना अलहमी बिन सैयदना सलामान बिन सैयदना साबित बिन सैयदना जमाल बिन सैयदना किज़ार बिन सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक का शजरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इनकी इस नस्ल में तमाम लोग जो थे नेक साले मुत्तकी परहेज़गार लोग थे। जी अब सिलसिला नसब से ही बात आगे शुरू करते हैं। यह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसा बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। सही बुखारी बाब मबअसुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो यहाँ तक ही है, लेकिन इमाम बुखारी ने अपनी तारीख़ में अदनान से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक नाम गिनवाए हैं, जो भी आपने सुने। यानी अदनान बिन अदू बिन अल-मकवूम इब्न तारह बिन यशज बिन यारिब बिन नाबत बिन इस्माईल बिन इब्राहीम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनका ज़िक्र तौरात में भी है। इनमें केज़ार की औलाद हिजाज़ में आबाद हुई और बहुत फैली। इन्हीं की औलाद में अदनान है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के ख़ानदान से हैं। अरब के नसब दान तमाम पुश्तों को महफूज नहीं रखते थे, चुनांचे अक्सर नसब नामों में अदनान से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक सिर्फ़ 8-9 पुश्तें बयान की गई हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अदनान से लेकर हज़रत इस्माईल तक अगर सिर्फ़ 9-10 पुश्तें हों तो ये ज़माना 300 बरस से ज़्यादा नहीं होगा, और ये अमर बिल्कुल तारीख़ शहादतों के ख़िलाफ़ है। अल्लामा ने बहुत सी तारीख़ी हवालों और शहादतों से साबित किया है कि अदनान से हज़रत इस्माईल तक 40 पुश्तों का फ़ासला है। इस गलती ने बाज़ ईसाई मौरख़ों को इस बात का मौका दिया कि सिरे से इस बात के मुनकिर हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान इब्राहीम से हैं। इस गलती की ज़्यादा वजह यह हुई कि अहले अरब ज़्यादातर मशहूर आदमियों के नाम पर इत्तफ़ाक़ करते थे और बीच की पीढ़ियों को छोड़ देते थे। इसके अलावा अहले अरब के नज़दीक चूँकि अदनान का हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से होना कतई और यकीनी था, इसलिए वो सिर्फ़ इस बात की कोशिश करते थे कि अदनान तक सिलसिला नसब सही तौर से नाम बनाम पहुँच जाए। ऊपर के अशख़ास का नाम लेना गैर ज़रूरी समझते थे, इसलिए चंद मशहूर आदमियों का नाम लेकर छोड़ देते थे। ताहम अरब में ऐसे मुहक्किकीन भी थे जो इनसे वाकिफ़ थे। अल्लामा तबरी ने तारीख़ में लिखा है कि मुझसे बाज़ नसबदानों ने बयान किया कि मैंने अरब में ऐसे उलमा देखे जो माद से लेकर हज़रत इस्माईल तक 40 पुश्तों के नाम लेते थे,
اور اس شہادت میں عرب کے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلسلے کو اہل کتاب کی تحقیقات سے ملایا تو پشتوں کی تعداد برابر تھی، البتہ ناموں میں فرق تھا۔ اسی مورخ نے ایک اور موقع پر لکھا کہ شہر تدمیر میں ایک یہودی تھا جس کا نام ابو یعقوب تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ آرمیہ پیغمبر کے منشی کے عدنان کا جو نسب نامہ لکھا تھا وہ ان کے پاس موجود ہے۔ اس شجرے میں بھی عدنان سے لے کے حضرت اسماعیل تک 40 نام ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدنان کے خاندان سے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اگرچہ معزز اور ممتاز چلا آتا ہے، لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھا۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آگے اگلی کلاسوں میں دیکھتے جائیں گے۔ آج جو 3 چیپٹرز ہم نے کرنے ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خاص عربی زبان سیکھ لے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا، انہوں نے ان گھرانوں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے چلی گئی۔ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا؟ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتوں نے چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میں کسی بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ساتھ لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے گھر گئی۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا، میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کو لے کر قافلے میں آئی، میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے، پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے، بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے ان کا بچہ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لیا، اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر
تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل سا ہونے کی بنا پہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری ساتھی خواتین حیرانگی سے مجھ سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان میں بہت کم اور مشکل سے دودھ نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے کہ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں نے آپ کو اپنے گھر لے کر آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آئی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چڑھایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح اور شام باقی ہے۔ پھر جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کے آپ کے والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ مدت اور ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی، ان سے یوں کہا، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کے دوسرے بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنیں جو تھیں انیسہ شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن حلیمہ سعدیہ کے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیں ورنہ ہمارے بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کے ہمارے ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے
کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے اور میں پریشان ہو گئی۔ اگلا چیپٹر ہے یہ غالب آئے گا، ٹھیک ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی، آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتی میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی، جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے، اب اللہ کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ بس دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبدالمطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لیے عبدالمطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا، رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کے انہوں نے بکریاں گائے ذبح کی، مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے اور اللہ کی قسم میں اپنے ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولیں مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے، ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ اس کو قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ رہے اس کے والد۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ حلیمہ سعدیہ نے ان سے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ لطائف نخلہ کے درمیان میں لگتا تھا، طائف اور نخلہ کے درمیان میں۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور بڑی بڑھائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ گئی۔
کاہن ہوتا ہے جادوگر، اسے آپ میں نبوت کے تمام علامات نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو لوگو، اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی، جلدی سے وہاں سے سرک گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھ کر کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ اب ان لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آ جائے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگ پڑے، لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ ہوا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے، اور وہ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کو آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر ہے اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان تمام واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد سلائی کے نشانات موجود ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا۔ آج کے دور میں بھی جو بائی پاس ہوتا ہے اس میں ٹانک سے جو وین لے کے سرجری کی جاتی ہے، وہ بھی یہی طریقہ کار ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پہلی دفعہ چاک کیا تو وہ نشان ان کے جسم پہ تھے، اور اس میں سے دل کو دھویا گیا، جنت سے برتن لا کے اس کے اندر جنت کا پانی تھا، اس سے دل کو دھویا تھا، اور اس کے اندر ایک جو چھوٹا سا کالا سیاہ نشان تھا جو شیطان کا حصہ تھا وہ نکال دیا گیا تھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئی، والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی، آپ کو یہیں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی لوگ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں اس جگہ کو جا کے دیکھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھیں۔ ایمن کہتی ہیں ایک دن مدینہ کے دو یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا۔ پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے، یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی، مگر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔ آج کا آخری چیپٹر جو ہے نرالی شان کا مالک۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر اتنا نہیں ہوا۔ عبد المطلب کے لیے کعبے کے سائے میں قالین بچھا دیا گیا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر نہیں بیٹھتا تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹوں کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجے خوش ہوتے جاتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹوں کو یہیں بیٹھے رہنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور میری آرزو ہے کہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور بعد میں بھی کسی کو حاصل نہ ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لے آئے اور سیدھے اس قالین پر جا بیٹھے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کی رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور پوچھا میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم اسے قالین سے اتار دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے کو قالین پر ہی بیٹھا رہنے دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، نہ اس کے بعد کسی کو ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، یہ لوگ قیافہ شناس تھے۔ آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے پوچھا اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔
اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ قادری بولا، اوہ، تب یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی ہیدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ میں وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا دے۔ میں اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں سے بھیجا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے۔ اب پوتے کو گئے ہوئے چونکہ دیر ہو گئی، اس لیے یہ پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل پر نہ پڑ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیقہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتے ہیں، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھا، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور آبرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے گا اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاؤں پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں، وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو، بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئے تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، آپ اس وقت 9 سال کے تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا تو دیکھ رہا ہے، اب مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں، اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے اور جانوروں پر بن پڑی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دیجیے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما دیجیے۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی،
اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہیں ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ ایک قبیلے پہ بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم؟ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے۔ اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ نے بارش عطا کی اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کے شکار میں ہیں، ہمیں آپ کے برکت کے بارے میں معلوم ہوا، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی۔ ان کی بات سن کے عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار، کڑاکے والے گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے، مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئیں، یہ تجھے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان مال کی بربادی کی شکایات کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ سیاہ بادل اٹھا عبد المطلب کی طرف آیا، اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنے بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آئیں۔ مکہ میں آنکھیں کا علاج کرایا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے، عیسائی راہب۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے کر گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر ہی نہ گر جائے، اس لیے یکدم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا، اس نے کہا، عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی، اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودی یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات اس کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود اس کے اپنے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے پاس کیسے؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا ہے، یعنی کہ جو تھوک ہوتا ہے نا وہ، یہ پوری امت کے لیے شفا ہے، یعنی صبح کے وقت جب سو کے اٹھیں تو جو تھوک ہوتا ہے اس کو نکال کے آنکھوں میں لگائیں تو آنکھوں کی نظر ٹھیک رہتی ہے، آنکھوں کا جالا ختم ہو جاتا ہے اور اینک کا نمبر ہی کم ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی جو ڈائبٹیز والے پیشنٹس ہیں نا وہ اس کو کیا کریں، 10-11 دن کریں، اس کے بعد دیکھیں آنکھوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہوا بھی پھر یہ، پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن رحزم تھا، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کروانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی،
اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن علاقہ عرب کا تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مل مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا، تلوار سامنے رکھی ہوئی تھی اور ہمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبے کے خادم، اللہ کے گھر کے محافظ، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے۔ یمن میں حبشی حکومت ہمارے لیے بھی ایک بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینہ کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا۔ اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر ان سے کہا، اب ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ان کی خوب خاطر مداری کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے۔ ہم دوسروں سے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت زدہ ہو گئے، پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز حاصل ہوگا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب یہ سن کر انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہی زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزومند ہیں کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینہ کے قبیلہ خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے۔ ان کے ذریعے نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا،
یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹا دے گا۔ آتش کا موجوسی جو قوم تھی نا اس زمانے میں آگ کی پوجا کرتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو جتنے بھی آتش کدہ تھے سب میں آگ بجھ گئی تھی۔ بتوں کو توڑ دے گا، اس کی ہر بات آخری ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کرو۔ بات ڈھکی چھپی اور علامتیں پوشیدہ ہے، مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو، مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاتھ دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، میں نے ایک شریف و معزز لڑکی آمنہ بنت وہب عبد المناف سے اس کی شادی کی، وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی، اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا وہ واقع اسی طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچا کے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو اس پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد جلن نہ پیدا ہو جائے، یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں نے اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، آج کے دور کا مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے، مجھے پتہ ہے اگر میں اس وقت اس کی عظمت کا اعلان کر دوں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے، یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتا دیا، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑے مقدار میں سونا اور چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے خوشبو کے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے آنا اور ان کے حالات مجھے بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی، تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ عبد المطلب کو حجون کے مقام پر ان کے دادا قصا کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھیں
معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ اور آپ میں سے بہت لوگوں نے جو عمرے کے لیے گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ میں کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، چھوٹا سا باؤل ہوتا ہے سالن کا اور وہ کافی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہاں کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب سیر ہو جانے کے بعد کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے خوب سیر ہو کے، اور دودھ بچ بھی جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لات اور عزیٰ بتوں سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پہ کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے ان سے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر چلے، وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑ گیا، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے، اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک بار ذی المجاز کے میلے میں گئے، یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا بھتیجے مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے، بولے چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا اور پانی نکل آیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعے کو دیکھیں گے۔ اصل میں یہ ایسا تسلسل سے واقعہ لگتا ہے انسان اس دور میں پہنچ گیا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو سمجھنے، پڑھنے، بار بار پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ تو پیدائش کی برکتیں اور ان کا بالکل شروع کا ایج کے بارے میں ہے نا، پھر جیسے جیسے بڑے ہوں گے نبوت ہوگی اور احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے، پھر آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات آتی ہیں، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ اسی لیے سیرت کو زیادہ پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی مشکلات کم لگیں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات زیادہ لگتی ہیں، اور صبر آتا ہے انسان کو، ورنہ انسان اپنی ہی مشکلوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے میں جتنا دکھ میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، سب کے دکھوں جو سب سے زیادہ مشکلات والی زندگی تھی پیدائش سے لے کر موت تک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر والی زندگی تھی،
اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کے بعد سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام جسمانی، روحانی، اخلاقی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ پورے کے پورے دین اسلام میں ہم داخل ہو جائیں، ہر عمل، ہر تعلیم پر، ہر حکم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں اس امت کی خیر کے لیے مانگی، ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دیجیے۔ یا اللہ جن گناہوں سے، شرور سے، شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، احادیث کو سننے والا، سیرت کو بار بار پڑھنے والا بنا دیجیے، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے۔ ہر صبح ہر شام قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نعمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وبال جان بننے سے محفوظ فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی، اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، جب ہم دنیا سے جائیں پہلے آپ ہم سے راضی ہونا۔ میرے مالک پہلے آپ ہم سے راضی ہونا، پھر ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا اللہ نزا کی پیاس سے، حشر کی پیاس سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ خیر و عافیت سے اس ملک میں بارش کر دیجیے، اللہ رحمتوں والی بارش کر دیجیے۔ یا اللہ امیر غریب کے لیے، سب کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے۔ اللہ اس ملک میں نیک صالح حکمران عطا فرما، باعمل مومن انسان کو اس ملک کا حکمران بنا دیجیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری بھی نسلوں میں آنے والے وقت میں امام مہدی کے لشکر کا ہمارے بھی خاندان سے مردوں کو چن لیجیے۔ اللہ ہمارے بھی نسلوں میں سے بچے، مرد، بڑے، یا اللہ امام مہدی کے لشکر کا ساتھی بنا دینا۔ یا اللہ یہ اعزاز عطا فرمانا۔ اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم نے زیادہ وقت تو غفلت میں گزار دیا، یا اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ جتنی سانسیں ہمارے پاس باقی رہ گئیں، ہمیں صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، نبی کی تعلیمات کو پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو حضرت فاطمہ جیسی حیا اور پاک دامنی عطا فرما، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ کی طرح علم والا بنا دیجیے۔ اللہ یہ نعمت ہماری نسلوں میں آنے والی بچیوں کو بھی عطا فرما دینا۔ اللہ ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا حلم عطا فرما، حضرت عمر جیسی شجاعت عطا فرما،
حضرت عثمان جیسا عاشق قرآن بنا دیجئے، حضرت علی جیسا علم والا بنا دیجئے، دلیر انسان بنا دیجئے۔ اللہ یہ نعمتیں ہمارے بیٹوں کو، دامادوں کو، آنے والی نسلوں میں بچوں کو عطا فرما دینا۔ یا اللہ دین اسلام سے محبت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں ہر صبح ہر شام ہمیں ہدایت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنا خوف عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے خوف سے نکال دیجئے میرے مالک، صرف اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہر صبح ہر شام جتنے بھی ہم کام کریں اس میں نیت آپ ہی کو راضی کرنا ہو، یہ پاکیزہ نیتیں عطا فرما دیجئے، پاکیزہ سوچیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکیزہ سوچوں اور نیتوں سے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے بچا لینا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دینا۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں میرے مالک، والدین کے لیے فرائض ادا کرنے آسان فرما، قدردانوں کا ساتھ فرما، جن کے نکاح ہو گئے ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اللہ جو بچے اپنے صحیح راستے سے بھٹک گئے اللہ کرم کر دیجئے، معاف کر دیجئے، رحم کر دیجئے، اللہ سیدھے راستے پہ آ جائیں بچے۔ یا اللہ صراط مستقیم پر ہمارے بچوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا اللہ کرم کے فیصلے فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت غلط چیزیں دیکھی، دنیا داری دیکھی، غلط لوگ دیکھے۔ اللہ ہماری آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرما، ہمارے کانوں کو اچھی باتیں سننے کے لیے ہی مخصوص کر دیجئے، ہماری زبانوں کو پاکیزگی عطا فرما، غیبت کرنے سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ نرم دل عطا فرما میرے مالک۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ بہت اچھے زادِ راہ کے ساتھ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، بار بار اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عافیت کے معاملے کر دیجئے، ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ یا اللہ کرم کر دیجئے، بے حد شرمندہ ہیں اللہ میرے مالک، کرنا کیا تھا، دین اسلام کو پھیلانا تھا، ہم اپنی محبتوں میں غرق ہو گئے، اپنی زندگی کا وقت ضائع کیا۔ یا اللہ رحم کر دیجئے، یا اللہ رحم کر دیجئے، جتنا وقت ہمارے پاس باقی ہے صحیح معنی میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما، اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ کرم کے فیصلے فرما، ہمیں معاف کر دیجئے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اچھا بولنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما، اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنا دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ جو سرحدوں پہ کھڑے ان کی حفاظت فرما، جو شہروں میں لوگوں کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، دین اسلام کو عروج عطا فرما، پاکستان کو عروج عطا فرما۔ یا اللہ کرم کر دیجئے، یا اللہ رحم کر دیجئے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو آج ہم گروہوں میں جماعتوں میں بٹ گئے میرے مالک، جہاں جہاں سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں سب کو ایک کر دیجئے، سب کو اخلاص عطا فرما میرے مالک، آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کر دیجئے، پوری دنیا میں جو مسلمان زوال پذیر ہیں اللہ ان کو جہاد کی ترغیب عطا کر دیجئے، جہاد ان کے دلوں میں زندہ کر دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व आले सहाबे अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहम से आप पे सबका बरकती रहे। आपने हाथ पकड़ के मक्का मदीने भी तय करवा दी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आमीन। हाँ बरकातुहू। माशाअल्लाह।